मजदूरी करते हुए दूसरी मंजिल से नीचे गिरा और टांग टूट गई। घर में खाने के लाले पड़ने लगे तो मेरी बीवी कहने लगी, मैं पार्लर का काम शुरू कर लेती हूँ। मैंने भी इजाजत दे दी और फिर देखते ही देखते हमारे घर में पैसे की रेलपेल होने लगी। मुझे अपनी बीवी पर शक होने लगा। एक दिन बुर्का पहनकर इसके पार्लर पहुंच गया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ तो बहुत से मर्द थे। हमारी पूरी जिंदगी में हमें आए रोज कोई ना कोई नया तजुर्बा होता ही रहता है, हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने। और बाज़ दफ़ा हमारी ज़िंदगी में ऐसे मुश्किल दिन भी आते हैं जब हमारे लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है कि हमें क्या करना चाहिए। शायद वो दिन इम्तिहान के होते हैं, मगर मेरा ये मानना है कि इंसान पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, सही और गलत का फैसला इसके अंदर से होता है। इसका मन इसे बता देता है क्या ठीक है और क्या गलत है। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा ही दिन आया जब मेरे लिए फैसला करना मुश्किल था कि मुझे क्या करना चाहिए। वो ऐसा दिन था कि आर या पार करूं, या आगे बढ़ जाऊं या क्या करूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मगर सही और गलत की आवाज़ मेरे ज़मीर में उठ रही थी। मैंने फैसला किया, मैं अपने ज़मीर की आवाज़ पर ही किया। मैं अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहा और कदम उठाया और मुझे ठीक लगा। आइए आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाता हूँ और कहानी के आखिर में आप बताइएगा मैंने ठीक फैसला किया। मेरा नाम मंसूर अहमद है। मैं हारूनाबाद के करीब एक गांव में का रहायशी था। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। यूं तो इकलौते बेटे के माँ बाप के दर्जे पे, और माएँ इन्हें इस तरह पाल पोस कर बड़ा करती हैं जैसे कोई राजा हो, मगर राजा नहीं था, क्योंकि हमारे घर में गुर्बत का राज था। और बावजूद इकलौता बेटा होने के बावजूद इसके कि मेरे माँ बाप की ये शायद ख्वाहिश थी कि मैं तालीम हासिल करूं। मैं तालीम हासिल ना कर सका। हाँ, शुरू की तालीम मैंने हासिल की थी, जो कि गांव में ही मुमकिन थी, और जितनी तालीम फ्री थी वो हासिल कर चुका था। मैं 8वीं जमात तक पढ़ा था। स्कूल से हटने के बाद अब्बा के साथ मेहनत मजदूरी करता था। हमारी कोई ज़मीन नहीं थी। हम लोगों की ज़मीनों पर काम किया करते थे, और मैं भी सारा दिन अब्बा के साथ यही काम करते हुए गुजारता था। अभी मुझे स्कूल से हटने 2 साल ही हुए थे कि अब्बा अल्लाह को प्यारे हो गए। कि अब्बा की इतनी उम्र नहीं थी और ना ही कोई बीमारी थी, मगर जो गुर्बत ने ना सिर्फ बड़ी बीमारी यही थी। अब्बा अल्लाह को प्यारे हो गए और घर की जिम्मेदारियां मेरे कांधों पर आ गईं। अब्बा के जाने के बाद भी अम्मा उदास रहने लगी। इन्हें अब इस चीज़ का डर लगा रहता कि जिस तरह अब्बा चुपके से हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए, अब किसी दिन इनकी बारी भी आ जाएगी। इसलिए वो जल्दी से मेरी शादी की फिक्र करने लगी, मगर अम्मा को ये कहकर टालता रहा कि अभी मेरी शादी की उम्र नहीं है, 2 साल रुक जाएं, जिम्मेदारी ही बढ़नी है ना। पहले कौन सा हमारे घर में रिस्क की रेल पहले जो हम एक फर्द को और ले आए। खैर, यूं ही वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा और अम्मा का ढलता रहा। 2 से 3 साल गुजर गए। फिर अम्मा भी बीमार रहने लगी और रात दिन खांसती रहती। अम्मा मेरी शादी करना चाहती थी और मैं भी राजी था। बचपन से अपनी खाला की बेटी के साथ मंसूबा था। अम्मा की एक ही बहन थी जो इसी गांव में कुछ फासले पर रहती थी। अम्मा ने खाला से बात की और यूं ही नहायत सादगी के साथ अम्मा ने चंद लोगों के साथ किए और नाजिया को ब्याह कर घर ले आई। अपनी शादी के दिन भी अजीब सोचों में उलझा हुआ था। ये सोच रहा था कि हमारी सारी जिंदगी यूं ही गुजर जाएगी। इन्हीं दिनों गांव के चौधरी के बेटे की शादी हुई थी, जो कि बहुत धूमधाम से हुई थी। ना जाने क्यों मेरे जहन में ये सोच समा गई थी कि तमाम खुशियों में इन अमीरों का हक है, हम गरीबों का सिर्फ पिसने के लिए पैदा हुए। खैर, इन्हीं सोचों से उलझते वक्त गुजरता रहा। मेरी शादी को 3 माह ही हुए थे कि अम्मा भी अल्लाह को प्यारी हो गई। शायद वो इस इंतजार में थी कि मेरी शादी हो जाए और मेरी खुशियां देख लें। अम्मा की वफात को 6 माह गुजरे तो नाजिया ने ये फैसला किया कि हम गाँव छोड़कर शहर शिफ्ट हो जाते हैं। वैसे भी अम्मा अब्बा तो रहे नहीं, अब हमारा गाँव में क्या है, हमारी कौन सी जमीनें हैं जिसकी देखभाल के लिए हमें यहाँ रुकना है। सो मैंने अम्मा अब्बा का आबाई मकान जो कि गांव में था इसे बेचा और हम शहर आ गए। मैं शुरू में तो मैंने किराए का मकान लिया, मगर मेरे पास वो रकम महफूज थी जो कि मैंने गांव में अपना आबाई मकान बेचकर हासिल की थी। इसलिए मैंने शहर शिफ्ट होते ही अपना ज़ाती मकान की तलाश शुरू कर दी। जल्द ही एक मुतवस्सित इलाके में 2 कमरों का एक सादा सा छोटा सा मकान खरीद लिया और फिर महज 2 माह के बाद ही हम अपने घर में शिफ्ट हो गए। मेरे पास जो जमा पूंजी थी वो धीरे धीरे खर्च हो रही थी। अब मुझे काम की तलाश थी। पढ़ा लिखा तो मैं था नहीं, मुझे नौकरी मिल जाती। मेहनत मजदूरी का काम ही करना आता था, लिहाजा दिन भर में शहर में मजदूरी की तलाश करता।
ایک دن یوں ہی ایک مکان کے پاس سے گزرا جو کہ زیر تعمیر تھا۔ وہاں پر میں نے ٹھیکیدار سے پوچھا کہ کیا آپ کو کام کرنے کے لیے مزدور کی ضرورت ہے؟ تو وہ غور سے میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے تم کام کرو گے؟ میں نے کہا ہاں ضرور۔ وہ جان پہچانتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے پوچھا پہلے کبھی کام کیا ہے؟ میں نے کہا سچ کہوں گا تو پہلے ہی کام نہیں کیا، مگر یقین کرو میں کر لوں گا کیونکہ میں محنت سے نہیں گھبراتا۔ پھر میری بات سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا ٹھیک ہے پھر کرو بسم اللہ آ جاؤ۔ اسی دن میں نے محنت مزدوری شروع کر دی۔ روزانہ کی روزانہ مجھے دہاڑی مل جاتی اور یوں ہم میاں بیوی کا خرچہ نکلنے لگا۔ ابھی ہمارا خرچہ تھا بھی کتنا، ہم دونوں میاں بیوی ہی تو ہوتے تھے۔ وہ ہماری شادی کو سال ہونے والا تھا مگر ابھی تک ہمیں کوئی خوشخبری نہیں ملی تھی اور اس معاملے میں اتنا جلد بازی بھی نہیں تھی کہ میں فوراً ہی نازیہ کو ڈاکٹر کے چکر میں لگانا شروع کر دیتا۔ میں اس بات پر یقین رکھتا کہ میری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد لکھی ہوئی ہے، وہ ضرور مجھے اس سے نوازے گا۔ یوں ہی دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ زیر تعمیر مکان مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد میری اس ٹھیکیدار سے اور وہاں موجود دیگر مزدوروں سے دوستی ہو چکی تھی۔ اب جہاں کہیں بھی مزدور کی ضرورت ہوتی وہ مجھے بتا دیتے اور جھٹ سے پہنچ جاتا۔ یوں کام ملنا میرے لیے آسان ہو گیا تھا۔ اسی طرح مزید ایک سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب تو میں اپنے کام میں ماہر ہو چکا تھا تو مجھے مزدوری بھی زیادہ ملنے لگی تھی، مگر شاید قدرت کو بھی میرا ایک اور امتحان منظور تھا۔ 2 سال بعد کا واقعہ ہے کہ مزدوری کرتے ہوئے دوسری بلڈنگ پر اینٹیں پکڑ رہا تھا کہ اسی دوران میرا پاؤں پھسلا اور دوسری بلڈنگ سے نیچے گر گیا۔ نیچے گرنے سے میری ٹانگ کی ہڈی 2 جگہ سے فریکچر ہو گئی۔ مجھے آج بھی یاد ہے جس دن ہی دوسری منزل سے نیچے گرا تھا ساتھی مزدور نے فوراً ایمبولینس کو بلایا اور مجھے اسپتال لے کر پہنچا۔ اسپتال پہنچ کر ہی پتہ چلا کہ میری ٹانگ 2 جگہ سے ٹوٹ گئی ہے۔ ڈاکٹر نے میری ٹانگ پر پلاسٹر باندھ دیا اور 3-4 ماہ بیڈ پر آرام کرنے کے لیے کہا۔ ٹانگ ٹوٹنے کے بعد تو میں بستر پر ہو کر رہ گیا تھا، بستر پر پڑے ابھی مجھے 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ ہمارے گھر میں تو کھانے کے لالے پڑ گئے۔ اب کوئی اور لینڈ لارڈ تو تھا نہیں کہ خود بستر پر پڑا رہتا اور گھر کا خرچ بھی چلتا رہتا۔ محنت مزدوری کر کے دن کے دن کھانے والا لوگ تھے ہم، گھر میں کھانے کے لالے پڑے تو ہم دونوں میاں بیوی بھی پریشان ہو گئے۔ ایک دن یوں ہی نازیہ مجھے کہنے لگی دیکھو منصور تم تو اب بستر پر ہو کر رہ گئے ہو، اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ میں نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا تم کیا کرو گی؟ کہنے لگی شاید تمہیں یاد ہو شادی سے پہلے میں نے پارلر کا کورس کیا تھا، اگر تم اجازت دو تو میں گھر میں ہی پارلر کھول لوں، ہو سکتا ہے میرا پارلر چلنے لگ جائے اور یوں ہی جو مشکل وقت ہم پر آیا یہ آسانی سے گزر جائے۔ بات تو نازیہ کی ٹھیک تھی، پھر کون سا گھر سے باہر جانا تھا، گھر میں ہی تو اس نے یہ کام کرنا تھا۔ ہمارے گھر میں 2 ہی کمرے تھے، ایک کمرے کو میں نے نازیہ کو بیڈ روم کے طور پر استعمال کرتے تھے اور دوسرے کمرے کو ہم نازیہ کے پارلر کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس نے 2 بڑی کرسیاں رکھ لیں اور 2 بڑے شیشے لگوائے اور کچھ پارلر کا سامان بھی خرید کر لائی اور یوں نازیہ نے پارلر کا کام شروع کر دیا۔ کچھ ہی وقت گزرا کہ دھیرے دھیرے پارلر چلنے لگا۔ پارلر کی آمدن زیادہ نہیں تھی مگر ہمارے گھر میں اب کھانے کو کچھ نہ کچھ بن جاتا، ہم دونوں میاں بیوی کے لیے یہی کافی تھا۔ نازیہ کو پارلر بنائے ہوئے 1-1.5 ماہ گزرا تو اب اس کا پارلر اچھا بھلا چلنے لگا، یہاں تک کہ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ منصور ہمارا پارلر محلے کے اندر اس لیے ابھی اس سے زیادہ نہیں چلتا، ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی پارلر والیاں اور بازار میں بیٹھی ہیں بازار والے پارلر زیادہ چلے گا، اگر تم میری بات مانو تو ہم بازار میں ایک دکان کرائے پر لے کر وہاں پارلر کا کام شروع کرتے ہیں، دیکھنا پارلر اتنا چلے گا کہ ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ نازیہ کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا کیونکہ میرے تو ابھی بستر میں 2 ماہ باقی تھے۔ خیر مارے بندھے میں نے نازیہ کو اجازت دے دی۔ اس نے خود ایک پارلر والی کے توسط سے بازار میں ایک دکان بھی کرائے پر دیکھ لی، لیکن دکان کا کرایہ بھی نہایت مناسب تھا اور نازیہ نے اپنی ضرورت کی چیزیں وہاں شفٹ کر لی۔ اب سارا دن گھر پر اکیلا ہوتا اور نازیہ میری یہ ضرورت کی چیزیں میرے بستر کے پاس رکھ کر جاتی تھی اور خود وہ پارلر چلی جاتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے نازیہ کا پارلر اتنا چلا کہ واقعی نازیہ کی بات درست ثابت ہوئی، ہمارے تو وارے ہی نیارے ہو گئے، ہمارے دن بدلنے لگے۔ نازیہ پیسے کا بے دریغ استعمال کرتی اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا۔ محض 4 ماہ کے اندر نازیہ کا پارلر اتنا چلنے لگا کہ حیرت کی بات تھی، ورنہ میں نے تو اکثر دیکھا ہے کہ لوگ سالوں تک محنت کرتے ہیں پھر جا کر ان کا کام چلتا ہے۔ 4 ماہ گزر چکے تھے، میری ٹانگ سے پلاسٹر اتر چکا تھا مگر ڈاکٹر نے بھی ابھی بھی مجھے زیادہ چلنے پھرنے سے منع کیا تھا اور
تو میں مجھے ایک بیساکھی بھی دی تھی اور جتنا بھی چلو گے اس بیساکھی کے سہارے چلو گے۔ شروع میں ٹانگ پر زیادہ وزن ڈالنا مناسب نہیں ہوگا۔ نازیہ کا کام اب اتنا چل پڑا تھا کہ وہ کام چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھی اور میں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس نے گھر میں ایک کل وقتی ملازمہ بھی رکھ کر دی تھی جو گھر کا کام صاف صفائی کا کام کرتی اور کھانا پکانے کا کام کرتی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا نازیہ تو پہچان ہی نہیں جا رہی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ بدلتی جا رہی تھی، وہ دن بدن ماڈرن ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے مہنگا موبائل خرید لیا اور برانڈڈ کپڑے پہنتی۔ یہ تبدیلی بہت تیزی سے آ رہی تھی جو کہ مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ سوچو کہوں میں کبھی کبھی مجھے فکر کھانے لگتی اور پریشانی آ گھیرتی کہ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں۔ میں خود بھی اب گھر میں بیٹھے بیٹھے اکتا چکا تھا۔ یوں ہی ایک دن میں نے سوچا کیوں نہ نازیہ کا پیچھا کروں اور اس کے پارلر جاؤں۔ میں نے کبھی نازیہ کا پارلر دیکھا ہی نہیں تھا۔ دیکھو تو صحیح آخر اس کا پارلر کیسا ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جس تیزی سے ہمارے حالات بدل رہے ہیں اور جس تیز رفتاری سے نازیہ پیسہ خرچ کر رہی تھی، نہ جانے کیوں میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، کوئی ایسی تو بات ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی۔ یوں ہی سوچتے ہی میں ایک دن جب نازیہ گھر سے چلی گئی تو تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میں اپنے بستر سے اٹھا اور الماری سے نازیہ کا برقع نکالا جو گاؤں میں اکثر کہیں باہر جانے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ میں نے اس برقعے کو شاپر میں ڈالا اور الماری کو لاک کر دیا اور کام والی ماسی سے کہا کہ تم گھر پر ہی رہنا، آدھے گھنٹے میں واپس آتا ہوں۔ میری بات سن کر اس کے بات میں سر ہلایا، پھر آہستہ قدموں سے گھر سے باہر نکلا۔ بیساکھی کے بغیر ابھی میں اپنی ٹانگ پر زیادہ وزن نہیں ڈال سکتا تھا، اس لیے دھیرے دھیرے چلتا ہوا گلی کے اس سنسان کونے تک آیا جہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ارد گرد متاحت انداز سے دیکھتے ہوئے جب یہ یقین دہانی ہو گئی کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تو میں نے شاپر سے برقعہ نکالا اور پہن لیا اور پھر دھیرے دھیرے اس کی طرف چل پڑا جدھر نازیہ کا پارلر تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے میں پارلر کے اگلے دروازے سے جانے کے بجائے پچھلی گلی میں گیا تو دیکھا پچھلا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ بے قدموں میں کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گیا، مگر جیسے ہی اندر داخل ہوا کچھ پل کے لیے مجھے کچھ نظر ہی نہیں آیا کیونکہ اندر بہت ہلکی روشنی تھی اور اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ مگر جب میری آنکھیں اندھیرے میں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں لرزنے لگے۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ اگر میں نے دیوار کا سہارا نہ لیا تو میں یہیں زمین پر گر جاؤں گا۔ سامنے کیبن بنے ہوئے تھے اور ہر کیبن میں ایک بیڈ تھا اور اس بیڈ پر مرد لیٹے ہوئے تھے اور لڑکیاں ان کا مساج کر رہی تھی۔ اب سب اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے اور میری طرف کسی کا دھیان ہی نہیں تھا اور نادیہ خود کارنر پر بنے میز پر کے پیچھے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھی ہوئی مگن موبائل دیکھنے میں مصروف تھی۔ کانپتے ہاتھوں میں نے اپنے برقعے کا پردہ پیچھے کی طرف گرایا اور نازیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اچھا بہت خوب، تو یہ چل رہا ہے پارلر کا کام؟ میری آواز سن کر نازیہ چوک پڑی اور فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور تیز قدموں سے چلتے ہوئے میری طرف آئی۔ مجھے بازو سے پکڑتے ہوئے سخت لہجے میں کہنے لگی، تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ چلو گھر میں ہم اس معاملے میں گھر جا کر بات کریں گے۔ میں نے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے کہا، کیوں تمہیں میری عزت کی کوئی فکر نہیں تو میں تمہاری عزت کی فکر کیوں کروں؟ جب یہ گھٹیا سب کے سامنے ہو سکتا ہے تو یہ بات سب کے سامنے کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں کہوں کہ تم بڑی شاخرچ ہو گئی ہو اور وہ تو مجھے اب پتہ چل رہا ہے کہ پارلر کے نام پر تم گھناؤنا کھیل کھیل رہی ہو۔ نازیہ نے میری طرف دیکھ کر دانت کچکچائے اور سرگوشی کرتے ہوئے بولی، میں نے کہا نا گھر جاؤ، گھر جا کر بات کریں گے۔ میں نے کہا، نہیں نازیہ، گھر جاؤں گا، صرف گھر تم ہی نہیں، تمہاری اس گھر میں اب کوئی جگہ نہیں۔ تم نے کیا سمجھا ہے میں معذور ہوا تو بے غیرت تو نہیں؟ مجھے یہ فیصلہ کرنے میں دیر لگی ہوگی۔ کھڑے کھڑے میں نے فیصلہ کیا کہ اب نازیہ کو اپنا فیصلہ سنا بھی دیا کہ بس اب تمہارے اور میرے راستے آج سے جدا ہیں۔ وہیں کھڑے کھڑے میں نے نازیہ کو طلاق دے دی اور برقعہ اتار کر اسی جگہ پر پھینکا اور چلتے ہوئے گھر واپس آیا۔ نازیہ کی اس حرکت سے اب اتنا دل برداشتہ ہوا کہ دلی طور پر بہت ٹوٹ کر خار ہوا۔ 1 ہفتے بعد جب میری حالت کچھ سنبھلی تو میں نے کام والی ماسی کو بھی کام سے ہٹا دیا۔ میری ٹانگ پہلے سے کافی بہتر تھی تو میں نے واپس ان مزدور دوستوں اور ٹھیکیداروں سے رابطہ کیا اور مجھے پھر سے کام ملنے لگا۔ اس واقعے کو تقریباً 6 ماہ گزرے تھے کہ اپنے ٹھیکیدار کے توسط سے میرا دوبارہ رشتہ طے ہو گیا اور میں نے سادگی سے نکاح کر لیا۔ پھر میرا گھر پھر سے آباد ہو چکا تھا، مگر سننے کو ملا تھا کہ جب بازار میں نازیہ کی پارلر کی حقیقت کا پتہ چلا تو بازار والوں کو اس
تو بازار والوں نے اس کے پولر پر چڑھائی کر دی اور اس کا پولر بھی بند کروا دیا۔ اس کے بعد نازیہ کہاں گئی کسی کو کوئی علم نہیں، شاید وہ واپس گاؤں لوٹ گئی ہوگی، مگر میرا نہ تو اس کے ساتھ دوبارہ کوئی رابطہ ہوا اور نہ ہی میں نے کبھی دوبارہ گاؤں واپس گیا۔ مجھے اس کے بارے میں گن لینے کا شوق ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی زندگی میں خوش تھی اور میں اپنی شادی کو 3 ماہ گزرے تھے کہ میری بیوی شازیہ امید سے ہو گئی تھی۔ میں اپنی زندگی مکمل ہونے پر، اپنی زندگی کی اس دغا باز اور دھوکے باز اور لالچی عورت کے نکل جانے پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر بھی ادا کرتا ہوں۔ دوستو، مزید اس طرح کی سبق آموز اور واقعات سننے کے لیے ہمارے ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔